हमारे बहुत ही सीनियर मास्टर यूनुस भाई ये हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारा ताल्लुक सेक्रेड हार्ट चर्च केमारी से है और हम सिर्फ सेक्रेड हार्ट में नहीं बल्कि कराची में जहाँ पे हमें बुलाया जाता है बतौर ग्रुप हम खुदा उनके जिंदा कलाम की नुमाइंदगी करते हैं। और मास्टर जी की हमारी रूहानी परवरिश में काफ़ी मेहनत है, जिन्होंने बहुत वक्त हमारे साथ गुजारा है बहैसियत मास्टर हमारे चर्च में, उसके अलावा भी वो हमारे साथ अटैच रहते हैं। तो खुदा मास्टर जी उनके घराने को भी बड़ी बरकत दे, जिन्होंने बहुत से नौजवानों को ये सिखाया कि वो खुदा उनके कलाम को आगे बयान कर सकें। आज के जिंदा कलाम में से हम जो सीखने के लिए हैं वो जो हमने मरकजी आय तलावत रखी है वो है पहला तस्सलोनीकियों 4:13-18। पढ़ सवेल मलाइका। भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ रहो जो सो गए हैं, ताकि औरों की मानंद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उन्हें भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंत के कलाम के मुताबिक ये कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंत के आने तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंत खुद ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतर आएगा, और जो मसीह में मर गए हैं वो तो पहले ही जी उठेंगे। इसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंत का इस्तकबाल करें, और इस तरह हम खुदावंत के साथ हमेशा रहेंगे। पाक कलाम में पढ़े और समझाकर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर जमा और ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत मौका होता है कि जब हम किसी की याद को खुदावंत की हजूरी में मनाएं। हम सिर्फ फोटोग्राफर बरसियों पर भी खुदा की महफिल ना सजाएं, बल्कि हमें चाहिए कि आज हम हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो रोके का प्रोग्राम हो, चाहे वो मंगनियों का प्रोग्राम हो, चाहे वो शादियों का प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में म्यूजिक, शराब, डांस, बेहयाई को छोड़कर सिर्फ खुदा की बादशाही का इंतजार करें और वहां पर अपनी आने वाली नस्लों के लिए पाकीज़गी का पैगाम पहुंचाएं। क्योंकि जब हम ये अपनी खूबसूरत महफिलों में, शादियों में और मंगनियों में जब हम खुदा के कलाम को सुनाते हैं, तो वो जो कलाम सुनते हैं नौजवान बेटे और बेटियां, वो आगे रूहानी औलाद को पैदा करने का सबब बनते हैं। और यही वजह है कि आज बहुत से खानदानों में फिकदान है, वो कलाम को न जानते हैं न पहचानते हैं, और आज हमारे मसीहों में अलहदगी का तनासुब बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नौजवान बेटे और बेटियों को खुदा के कलाम के बारे में नहीं पता और वो इस अहद को फरामोश कर देते हैं, इस अहद के बारे में बिल्कुल नहीं जानते जो शादी का एक बहुत ही खूबसूरत अहद है जो खुदावंत के दरमियान बांधा जाता है। इसीलिए आज हम बहुत सी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन साइलेंट नहीं है तो मेहरबानी करके उसे साइलेंट करें, क्योंकि चाहे हम यहाँ पर जितने भी इस वक्त लोग हैं, आज हमें सीखना है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर कोई किसी से मैं पूछूं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे जवाब देगा कि ये दौर कौन सा दौर है।
یہ کون سا دور ہے جس میں سب گزر ہے جی؟ یہ آخری دور ہے. زبردست. خالد بھائی، خالد شاہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارا تقریباً 17-18 سال کا رشتہ ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں اسٹیج سنگنگ کرتا تھا، خوبصورت گانے گاتا تھا، اور خالد بھائی میرے ساتھ ہوتے تھے. وہ آج میرا یہ روپ بھی دیکھ رہے کہ ہیریسن بھائی نے اپنی زندگی سے تمام تر میوزک کو، گانوں کو اور ہر قسم کی پارٹی کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو تھام لیا. تو ہم جیسے لوگ جو ایک وقت میں بڑے بڑے نامور سنگرز کو گا کر اپنی پہچان بناتے تھے، آج ہم خدا یسوع مسیح کو جو کہ دنیا کا بادشاہ ہے، آسمان اور زمین اس کے ماتحت ہے، آج ہم اس کی منادی کر کے اس کو جانتے ہیں. تو ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے، اور جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ ہم آخری زمانے سے گزر رہے ہیں. سب قوموں ہیں. خالد بھائی ہمارے اہل اسلام سے، انہیں پتہ ہے کہ وقت قریب ہے. کیا مسیحیوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ وقت قریب ہے؟ چلے آپ سب ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آنے والے ہیں. کتنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آنے والے ہیں؟ آنے والے. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بہت جلد آنے والے ہیں، تو کتنے آپ میں سے یقین کریں گے کہ کتنے جلد آنے والے ہیں؟ کیا کل آنے والے؟ ہو سکتا ہے کہ آج ابھی اسی عبادت کے دوران ہوا ہے. دیکھیں، جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے دلوں کو کھول کے سیکھنا ہے. اس بات سے بالکل آج ہٹ کے سیکھیں کہ ہم کس چرچ سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کون سے سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں. آج ہم صرف اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم بائبل مقدس خداوند کے یسوع کے زندہ کلام سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور زندہ کلام سے یہ باتیں سیکھیں گے. یہ جو ہم نے بھی پہلا تسالونیکیوں 4:13-18 آیت کو پڑھا، یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ کب پیش آئے گا؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ کب پیش آنے والا ہے یہ واقعہ؟ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہے اس کے 24 باب کی 36 آیت میں، کہ اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں. خداوند یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا. کس گھڑی کو؟ اس کی آنے کی گھڑی کو. کون سی آمد ہے یہ؟ پہلی یا دوسری؟ یہ دوسری آمد نہیں ہے، یہ دوسری آمد نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اب آپ اپنے ذہنوں کو کھول کے بیٹھے. بہنوں اور بھائیوں، یہ دوسری آمد نہیں ہے. دوسری آمد میں وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ وہ آمد ہے جو ظاہری آمد نہیں ہے. یہ بادلوں میں وہ کھڑا ہوگا. کلام کہتا ہے کہ بادلوں میں ہوگا، اور وہ جو پہلے مر گئے ہیں وہ پہلے ان قبروں سے اٹھیں گے. ابھی تک قبریں پھٹی ہیں. میں گورا قبرستان کئی بار وزٹ کرتا ہوں، کوئی قبر نہیں پھٹی. ابھی تک دنیا میں کہیں بھی FIR نہیں کٹی کہ ہمارے اتنے لوگ غائب ہو گئے. اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ پل بھر میں ہوگا، آنکھ جھپک کے ساتھ، آنکھ جھپکنے کے ساتھ. اور سائنسدان اس بات پر بیٹھ گئے، سائنسدان پوری دنیا کے اس بات پر بیٹھ گئے کہ یہ جو زندہ کلام بتا رہا ہے یہ کیا ہے اور یہ کتنی سیکنڈ میں ہوگا. تو انہوں نے پتہ لگایا کہ یہ 1 سیکنڈ کے 12,000 منٹ میں ہوگا. 1 سیکنڈ کے 12,000 سیکنڈ میں ہوگا. سیکنڈ نہیں ہو، پتہ نہیں کون سے مائکرو نیو سیکنڈ میں ہوگا. مطلب آگے ایسے ہوگی بس. اور بھائی اب آپ ایک بات بتائیں، جتنے ہم اس وقت اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس وقت ہم یہاں پر جتنے موجود ہیں، آپ میں سے سب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں اس سیکنڈ کے لیے تیار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں اس سیکنڈ کے لیے تیار ہوں؟ بہت اچھے. اس ہال میں کچھ ہاتھ ہیں جو اٹھے کہ ہم اس سیکنڈ کے لیے تیار ہیں. کیونکہ دیکھیے، آج میری ایک بات یاد رکھیں، ہمیں تیار ہونا ہے. اگر نہیں ہے تو آج تیار ہونا ہے، کیونکہ آج دن آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہمیں تیار ہونا ہے اور اپنی زندگی سے ہر اس گناہ کو نکالنا ہے جو ہمارے مشکل کا باعث ہے، جو ہماری موت کا باعث ہے. دیکھیں، ہماری مرنے کے بعد 5 سیکنڈ کے اندر اندر ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. کتنے سیکنڈ کے اندر؟ انسان جو پیدا ہوا ہے، مجھ میں یہ جو روح خدا نے ڈالی ہے، یہ روح اب
یہ تو بات اب ڈکلیئر ہو گئی ہے کہ جو روح انسان کے اندر ڈالی گئی ہے وہ روح نہیں مرے گی. مرے گا کیا مرے گا؟ جسم مرے گا, دفن ہو جائے گا, خاک ہے تو خاک اور خاک کو لوٹ جائے گا. تو جو چیز زندہ رہے گی وہ کیا ہے؟ روح. اور روح ابدی زندگی کے لیے بنی ہے اور روح ابدی ہلاکت کے لیے بنی ہے. یا تو ابدی زندگی ہے یا تو ابدی ہلاکت ہے. اس بات کو بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں, ہم اتنے بھولے نہ بنے کہ اس نے کراس پہ اپنا خون بہایا ہے اور وہ اس کراس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں معاف کر دے گا, معاف کرے گا. لیکن اس دنیا میں وہ زندہ رہتے ہوئے مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں ملے گی. میری بات یاد رکھنا, کیونکہ عالم روا میں کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. یہاں آدمی چرس پیتا ہے, شراب پیتا ہے, کوئی بھی نشہ کرتا ہے, کوئی برے کام کرتا ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں. وہاں لوگوں کو لے جایا جاتا ہے, ان کا علاج کیا جاتا ہے, ان کے جسموں کو صاف کیا جاتا ہے اور وہ پھر زندگی میں بحال ہو کر واپس آتے ہیں. لیکن وہاں بحالی کا موقع نہیں ہے, وہاں بحالی کا موقع نہیں ملے گا. جو کچھ ملے گا اے مسیح یہیں ملے گا, اسی وقت ملے گا. اس لیے اپنی گناہ والا زندگی کو پاک کریں. ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ چلے آج ہمیں بتائیں کہ ہمیں خدا یسوع مسیح نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ بالکل, ہمیں خدا یسوع مسیح نے راست بازی کے لیے, ہمیں خدا یسوع مسیح نے اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں خدا یسوع مسیح نے دنیا میں سمبل بنا کے بھیجا ہے. کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح گالی دیتے ہیں؟ کلام کہتا پالوس رسول کے نہ وہ گالی کے بندے گالی دیتا تھا, نہ وہ تھپڑ کے بندے تھپڑ, نہ وہ غصے کے بندے غصہ, مطلب کوئی ایپ نہیں تھا. آج ہم کتنی برداشت کرتے ہیں؟ میں مشغول ہوں, میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آج ہم میں کتنی برداشت؟ ہم میں برداشت نہیں. زیرو ٹالرنس ہے, ہم زیرو ٹالرنس ہے ہمارا. ہم کسی چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہمیں اسی لیے خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ہم جو بڑے شان و شوکت سے کہتے ہیں کہ ہم کلیسیا کے ساتھ آسمان میں اٹھائے جائیں گے, ہم پہلے اپنی زندگی کا احتساب کریں. دیکھیں آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم چرچوں میں بڑے بڑے چندے دیتے ہیں, ہم چرچوں میں پورے کام کرا دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے 3.25 لاکھ کا کام کروایا دوستوں کے جمع کر کے, بڑا نام ہو گیا. ایسے بھائی نے کام کرایا, ایسے بھائی نے چرچ کا کام کرایا. ادھر تو نام ہو گیا, کیا پائے؟ کیوں؟ فادر کو نہیں پتا کہ ایلیسن کے اندر کیا گیا. فادر میرے لیے ساری ڈونیشن لے لیتا ہے. فادر کہتا ہے ایلیسن بھائی کے 10,000 آئے ہیں, فادر کہتا ہے اپنا بھائی کے 20,000 آئے ہیں. فادر کو تو ڈونیشن دینے والا یہ ہے, تو فادر کو کہتا ہے کہ وہ اپنی نیک کمائی سے دے رہا ہے. ایلیسن بھائی نے کیا کیا ہے, کیا ہے ایلیسن بھائی کے دل میں؟ پیسوں سے اس کا تعلق نہیں ہے, دینے والے کے اندر کتنی پاکیزگی ہے. جب ہم دیتے ہوئے پاک ہوں گے, جب ہم اپنے راستوں میں پاک ہوں گے, تو میں آپ کو بشر کیا کہتا ہوں کہ وہ آپ کا دیا ہوا 100 گنا پھل لائے گا. آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گا, آپ کی نسلوں کی نسلیں بڑھ جائیں گی. اگر آپ باپ ابراہیم کی زندگی کا معائنہ کریں تو آپ کو باپ ابراہیم کی زندگی کیسی ملے گی؟ باپ ابراہیم نے یسوع مسیح کے ساتھ بڑی راست بازی کے ساتھ زندگی کی, بڑی راست بازی کے ساتھ زندگی کی. اور باپ ابراہیم کے ساتھ عہد کیا بنا کہ نسلوں کی نسل بڑھاؤں گا, آسمان کے تارے اور زمین کی ریت کے برابر کر دوں گا. اور اسے کہا کہ تیرے اندر آنے اور تیرے بعد آنے میں میں تجھے برکت دوں گا, تیری حفاظت کروں گا. جس چیز کو تو چھوئے گا میں اسے برکت دوں گا, جو چیز تو چھو لے گا وہ برکت سے بن جائے گی. جس شہر میں تو رہے گا اس شہر کو میں برکت دوں گا, جس ملک میں تو رہے گا اس ملک کو برکت دوں گا. یہ باپ ابراہیم کے ساتھ وعدہ ہوگا. جب باپ ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ کون سا وعدہ ہے؟ مقدس یوحنا 14 باب, تمہارا دل نہ گھبرائے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا. ارے بھائی بہت کچھ ہے آپ کے لیے, یہاں 100 گنا اوپر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا, لیکن اس کی تیاری تو کرو. مسیحو تیاری کیا ہے؟ تیاری زیرو ہے. میں نہیں مانتا, میں اپنی زندگی دیکھوں, میں سب کی زندگی دیکھتا ہوں, ہم صرف اتوار کے مسیح ہیں.
ایک دن ہم اتوار کا پاک گزارتے ہیں، 6 دن ہم جہنم میں گزارتے ہیں، سارا جہنم کو دیتے ہیں 6 دن. پتہ نہیں کیڑی کیڑی برائیاں صرف اتوار والے دن پتہ کیوں اسی صاحب ہو کے جانے ہیں خداؤں کے دن چرچ کی چھاتی نہ ڈے جائے. آسمان گرے گا نہیں تو کیوں خوف ہے؟ آسمان گرے گا میرے پہ؟ چرچ ہو سکتا ہے ادھر میں اپنی برائی لے کے آیا ہوں تو کہیں ایسا ہو جائے ادھر ڈگ جائے پکھا ہی ڈگ جائے میرا کام ہو جائے. خداوند ہمیں بہت خوبصورت باتیں آج سکھانے گے. میں نے آج اسی لیے تمیز باندھی ہے کلام کی کہ ہم کلام کو آج سیکھیں. آج جو ہمارا مقصد ہے کہ اس اخیر دور میں ہم خدا کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں، اس آخری زمانے میں ہم خدا کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں. جب اگر آپ چلیں آج ایک برائی کا دور ہے اور آج ہم سدوم اور عمورہ کی مثال لے لیں تو وہاں بزرگ لوط اور اس کی فیملی راست باز تھی نا، راست باز تھی کہ نہیں؟ باپ ابراہیم کے دور میں کتنے مسائل تھے، راست باز تھے. ہم اگر اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں اور ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بڑے مشکل دور سے گزر کر بھی انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا اور وہ پھر خدا کے فرزند کہلائے، وہ خدا کی بادشاہی کے بیٹے کہلائے. آج ہم سب خدا کی بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. مسیح، میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ مسیح 2 بار پیدا ہوتا ہے اور 1 بار مرے گا. مسیح کتنی بار پیدا ہوتا ہے؟ میری پیدائش کب کی ہے؟ میری پیدائش 29 فروری 1968 کی. 53 سال میری عمر ہے، 54واں سال میرا شروع. وہ تو میری پہلی پیدائش ہے. لیکن ایک میری پیدائش 2016 میں ہوئی جب میں بہت بیمار ہوا، پریشان ہو گیا. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مجھے کینسر ہو گیا اور مجھے یہ ٹائم ملا کہ میں 3 مہینے میں مر جاؤں گا. میں گر گڑایا، رویا. خداوند کیا کہ میں نے یہ میرا کلام پڑھتا تھا، اس کے پیج گیلے ہو جاتے تھے. داؤد نبی والی بات ہے کہ میرا پلنگ گیلا ہو جاتا ہے، میرا بستر رو رو کر. میں روتا تھا کہ خداوند میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. میں چرچ میں زبردست لیڈرشپ، میں کوائر میں زبردست لیڈرشپ، ہر کام میں فاتح، چرچ کے ہر کام میں، ہر مسئلے میں آگے آگے. لیکن میں پھر بھی خوف زدہ تھا کہ خداوند میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. کیوں؟ آپ لوگ نہیں جانتے میں کیا تھا، میری بیوی نہیں جانتی میں کیا تھا، میری بیٹیاں نہیں جانتی میں کیا تھا، میرا بھائی نہیں جانتا، میرے دوست نہیں جانتا. میں جانتا تھا میں کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے اندر جھانکیں، کوئی نہیں جائے گا. دل کو تسلی نہ دیں اور چینج کریں اپنے آپ کو، بدلیں اپنے آپ کو، ورنہ پھر آپ ہمیشہ کی آپ کے لیے تیار ہو جائیں. وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. چینج کریں سر، کوئی مشکل کام نہیں ہے. برے کام ہم کتنی مشکل سے کرتے ہیں، برے کام کے لیے کتنا ٹائم نکالتے اور کتنی مشکل اٹھاتے ہیں برا کام کرنے کے لیے. اچھے کام کے لیے تو ٹائم ہی ٹائم ہے اور وہ مشکل بھی نہیں ہے. اچھا کام تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. خدا نے اس مسیح کو بڑا آسان راستہ دکھایا. لیکن ہم برائی کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے وقت نہیں. اسی لیے آج ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ کس طرح چلیں. میں اکثر یہ کلام لکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس پریزنٹ کرتا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ مجھے یاد دلاتا رہتا ہے. اور کیونکہ ہم ایج کے حساب سے بھی تھوڑا بہت یادداشت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو بھول جاتا ہے، کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. سب سے پہلے تو آج اس بات کو یاد رکھیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بائبل مقدس خداوند کا زندہ کلام. کتنے سال میں لکھی گئی یہ کتاب؟ تقریباً کتنے سال میں لکھی گئی؟ یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے یہ کتنے سال میں لکھی گئی؟ 1600 سے 2000 سال لگے اس کو لکھنے میں. 1600 سے 2000 سال کے بیچ کا وقت ہے. اس کے جو مستند صحیفے ہیں وہ 66,000 ہیں. کتنے صحیفے اس کے؟ 66,000 مستند صحیفے ہیں. 25,000 کھدائیاں ہوئی ہیں. پچھلے 6,000 سال میں 25,000 کھدائیاں ہوئی ہیں. تب یہ بائبل مقدس جو ہے ایتھنٹک قرار دی گئی ہے، اصلی قرار دی گئی ہے، بلا تبدیل قرار دی گئی ہے. اس کے اندر کتنی پیشن گوئیاں ہیں؟
اس کے اندر 2500 سے زائد پیشن گوئیاں ہیں. کتنی پیشن گوئیاں؟ 2500 سے زائد پیشن گوئیاں ہیں اور 2100 سے زائد پیشن گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں. کتنی مکمل ہو چکی ہیں؟ 2100 سے زائد پیشن گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں. تو پھر اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ سپر نیچرل بک. یہ قدرت سے قوت سے بھری ہوئی کتاب ہے. جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو کلام مقدس میں کہتا ہے مبارک ہے وہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے. خاص طور جن لوگوں نے مکاشفہ نہیں سیکھی اور نہیں پڑھی, میں آج ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مکاشفہ کو پڑھیں, مکاشفہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ وہ نبوت کی کتاب ہے, نئے عہد نامے کی, اور اس کتاب سے شیطان ڈرتا ہے. شیطان 2 کتابوں سے وہ ڈرتا ہے, میری بات یاد رکھنا. شیطان 2 کتابوں سے ڈرتا ہے. ذرا بتائیں گے 2 کون سی کتابیں؟ شیطان پیدائش کی کتاب سے ڈرتا ہے, کیونکہ پیدائش کی کتاب میں اس پہ کنوکشن لگی تھی, اس پر سزا کا حکم ہوا ہے. پیدائش کی کتاب میں شیطان پر سزا کا حکم ہوا ہے, اور مکاشفہ کی کتاب میں شیطان کا انت ہے, اس کا اینڈ ہے. اسے اتھا گھاڑے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا, اس کے فرشتوں کو جلا دیا جائے گا, بھسم کر دیا جائے گا, اور ان تمام لوگوں کو جو خداوند کی راہ پر نہیں چلتے وہ بھی اس کے ساتھ. کسی شخص نے کسی خادم سے سوال کیا کہ آپ کیسی تعلیم دے رہے ہیں؟ مجھ سے بھی کئی لوگ کہیں گے حسن بھائی نے کیسی تعلیم دی؟ خداوند تو رحیم ہے, خداوند تو کریم ہے, قید کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی, وہ ہمارے غلام سے اتنا دور کر دیتا جتنا مشرق سے مغرب دور ہے. خداوند تو ایسا خدا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈالے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا ہمیں جہنم میں ڈالے. میں نے کب کہا تھا خدا ہمیں جہنم میں ڈالے؟ میں تو نہیں کہتا کہ خدا ہمیں جہنم میں ڈالے گا. خدا نے جہنم بنائی کس کے لیے؟ جسے ہم دوزخ کہتے ہیں, کس کے لیے بنائی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا. کس کے لیے بنائی ہے بھائی دوزخ؟ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے. 1/3 فرشتوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی آسمان پر, ان کے لیے یہ جہنم بنی جس میں شیطان اور اس کے فرشتے قید کیے جائیں گے, ڈالے جائیں گے. انسان کے لیے تو جہنم نے بنائی تھی. انسان کے لیے کون سی جگہ بنائی تھی؟ باغ عدن, جنت کا باغ. انسان کو تو جنت میں ڈالا تھا, اور آپ بھی تو باغ آ گیا, خود ہی نکل گیا تھا. اس پر خدا کا کیا قصور؟ خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو نافرمانی کر, خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو گناہ کر. خدا کو بدی سے سخت نفرت ہے, خدا بدی کو ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے خدا کبھی بھی کسی کی بدی پر خوش نہیں ہوتے, کسی کو بدی پر اکساتے نہیں, کسی کو بدی کرنے کے لیے دیتے نہیں. خدا جب بھی دیں گے اچھے کاموں کے لیے دیتے کہ تم یہ مجھ سے لو اور اسے اچھے کاموں میں صرف کرو. یہ کلام اچھے کام کے لیے اٹھایا گیا, برے کاموں کے لیے نہیں اٹھایا. ہم اپنی منادی بلا معاوضہ کرتے ہیں, ہم نہ کسی سے کرایہ لیتے ہیں, نہ ہم کسی سے کوئی پیسہ مانگتے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا پیٹرول خرچتے ہیں, اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے پالوس رسول کی ایک بات وسیع کی ہے کہ اگر میں چاہوں تو تم پر بوجھ ڈالنا چاہوں تو ڈال سکتا ہوں, لیکن میں اپنے فیملی سے کر اپنے خرچے پورے کرتا ہوں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کا نظام چلائیں, پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسہ کما کے لائیں, پھر ہم خدا کی خدمت کو کریں. خدا کی خدمت اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا. آج بزنس, آج ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں, آج ہم لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں 10% دیں, آپ خدا کے گھر میں 10,000 دیں, آپ خدا کے گھر میں 20,000 دیں, اگلے ہفتے اگلے مہینے اگلے سال 1 لاکھ بن کے آپ کو ملے گا. آج دیں تو اگلے سال آپ کے پاس مرسڈیز گاڑی ہوگی. آپ خدا کے گھر میں دیں. سب جھوٹ. راست باز انسان جب خدا کے گھر دیتا ہے تو اس کی تمام تر کمائی میں, اس کی اولاد میں, اس کی ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے گھر دے اور خدا اس کو ڈبل. یہ ڈبل شاہ والی کہانی نہیں ہے بھائی, یہ ڈبل شاہ والی کہانی نہیں ہے. یہ بالکل سمپل سی کہانی ہے کہ آپ نیک دلی سے, اچھے طریقے سے, صاف دلی سے خدا کے گھر دیں. خدا ہم دینے کے لیے منع نہیں کیا, خادموں کو دینے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا. دیں, اپنے چرچ کو دیں, اپنے چرچ کی بلڈنگ کو دیں, اس کے اندر خدمت کرنے والوں کو دیں, لیکن اپنے اچھے والے پیسے سے نیک کرائیں, اپنی زندگی کو تبدیل کر کے دیں. پھر آپ دیکھیں کتنا مزہ. ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ ہمیں کیا کرتا ہے, ہمارے ساتھ گناہ
ورنہ ہمارے ساتھ کیا کرے. اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو آج کی دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ اجالے میں ہے یا تاریکی میں؟ آج پوری دنیا تاریکی کی طرف گامزن ہے. آج پوری دنیا تاریکی کی طرف گامزن ہے. لیکن مسیح کے لیے اچھی خبر ہے کہ جب مسیح خدا کے ساتھ چلے گا تو اس کی صبح فجر کی طرح ہوگی اور اس کی دوپہر اجالا ہوگا اس کی زندگی میں. اس کی صبح کس طرح ہوگی؟ فجر کی طرح. اور اس کی دوپہر کی طرح اس کی زندگی چمکنا شروع ہو جائے گی. صرف مثال یہ ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی ہم جب راستہ بازی میں چلیں گے تو خداوند ہمیں بڑی برکت عطا فرمائیں گے. اور ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے, اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں کم از کم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. میں زبور 25 کی 8ویں آیت کو کہوں گا کسی بچے سے کیوں پڑھے. زبور 25 کی 8ویں آیت. زبور 25 اور اس کی 8ویں آیت. خداوند نیک اور صادق ہے, اس لیے خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے. خداوند نیک اور صادق ہے, اس لیے گناہ گاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے. خداوند نیک اور صادق ہے اور گناہ گاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے. خداوند ابھی تک ہم سے دور نہیں ہوا. خداوند ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ, میں تمہیں چلنے کا طریقہ بتاؤں گا. اے بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں, میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا. وہ تو بلا رہا ہے, نیک ہے, صادق ہے, چلنے کا طریقہ بھی بتائے گا. لیکن ہم چلنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم دنیا میں آئے ہیں, یہ دنیا خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے. بھائی میں کہتا ہوں یہ دنیا ہمارے لیے ہی بنائی ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری بادشاہی میں آئیں گے اور نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تو آپ یہاں سے وہاں سے یہاں آزادی کے ساتھ آ جا سکیں گے. لیکن اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. ایسے نہیں ہوگا جس طرح ہم چاہتے ہیں. اور اس کی اگلی آیت میں کہتا ہے وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے, وہ غریبوں کو اپنی راہ سکھاتا ہے. خداوند کی سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہے جو اس کے عہد اور شہادتوں کو مانتے ہیں. ہم خداوند کے عہد اور شہادتوں کو مانتے ہیں. میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. نیکودیمس کو کبھی نام سنا ہے؟ نیکودیمس ایک بڑا ایسا نام ہے جو انجیل مقدس میں 3 بار نظر آتا ہے. نیکودیمس انجیل مقدس میں 3 بار نظر آتا ہے. پہلی بار وہ نظر آتا ہے جب وہ رات کے اندھیرے میں خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے. دوسری بار وہ اس وقت انجیل میں نظر آتا ہے جب خداوند یسوع مسیح پر فتویٰ لگایا جاتا ہے اور اسے گرفتار کرنے کی تیاری کی جاتی ہے. وہاں پر وہ خداوند یسوع مسیح کی فیور میں بات کرتا ہے. اور تیسری بار وہ اس وقت نظر آتا ہے جب وہ 50 اونٹ میرا سامان لاتا ہے اور وہ خداوند کے کفن اور دفن کا انتظام کرتا ہے. یہ نیکودیمس شرع کا عالم تھا. یہ نیکودیمس جھوٹ سے نفرت, پاک لباس, پاکیزگی, پوری شریعت اس میں حفظ کی ہوئی تھی, پوری توریت اس کے سینے کے اندر حفظ تھی. لیکن جب یہ خداوند کے سامنے جاتا ہے تو خداوند اسے کہتا ہے کہ یہ دوسری بار پیدا ہوگا ضرور ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح کتنی بار بنے گا؟ بنے گا ایک بار. پیدا کتنی بار ہوگا؟ 2 بار. پہلی بار اس وقت جو وہ اس دنیا میں جنم لے گا, دوسری وہ اس وقت جب وہ اپنی زندگی کو توبہ کے ذریعے تبدیل کرے گا. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس شاہد فیصل پہ میں جا رہا ہوں, سامنے ایک یوٹن ہے. یوٹن سمجھتے نا کہ بیچ میں ایک روڈ کٹا ہوتا ہے, آپ اس طرف لگ جائیں گے. لیکن کیونکہ میں اوور اسپیڈ ہوں میں یوٹن کراس کر گیا. اب میں نے جب یوٹن کراس کیا تو اس یوٹن کے آگے بگ روڈ آ گیا. اب مجھے بگ روڈ
پر یو ٹرن مل رہا ہے، جبکہ مجھے ادھر جانا تھا لکی اسٹار باہر، لکی اسٹار اور بگ روڈ 30 کلومیٹر میں مجھے یو ٹرن مل رہا ہے. اس یو ٹرن کے پہلے حادثہ بھی ہو سکتا ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے، میری ٹانگیں بھی ٹوٹ سکتی ہے، میرے سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یو ٹرن لینے کے لیے خداوند کہہ رہے کہ توبہ کرو اور اس راستے پر نہ جاؤ جہاں موت کھڑی ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کو نہ مارا، اگر تم نے گناہ کو نہ مارا تو گناہ کیا کرے گا؟ تمہیں مار دے گا. گناہ تمہیں مار دے گا. اور اگر گناہ نے ہمیں مار دیا تو پھر ہم کہاں؟ سچے دل سے بتائیں، دل سے، اگر گناہ نے ہمیں مار دیا تو ہم کہاں؟ آواز نکالو. دوزخ میں مسیحوں. اور اگر ہم نے گناہ کو مار دیا تو، اگر ہم نے گناہ کو مار دیا تو پھر ہم کہاں ہیں؟ پھر ہم خدا کی اس مسیح کے پاس ابدیت ہے آیا. تو گناہ کو مارنا بہت ضروری ہے. کلام کہتا ہے اگر تم نے گناہ کو نہ مارا تو گناہ کسے مار دے گا؟ تمہیں مار دے گا. اور اگر ہم گناہ میں مر گئے، جس طرح میں کہتا ہوں آپ کو گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں برا میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں. اگر میں سمجھ سکتا ہوں، کیا میں نہیں کھاتا پیتا؟ خدا کہتا ہے جو انسانوں کے آگے میرا اقرار کرے گا میں بھی خدا کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. مجھے کوئی شرم نہیں آتی جب میں اتنی بڑی مجلس میں کہتا ہوں کہ میں کھاتا بھی تھا، میں پیتا بھی تھا، سارے سگریٹ سب. لیکن کیا میں آج پیتا ہوں؟ 12 سال سے 14 سال سے میں نے ان تمام چیزوں کو زندگی سے ترک کر دیا. جوانی کے دنوں میں نہیں کہ جو میرے ہاتھ پیر لے ہو گئے تو میں کہا ہم چل لیں تو چلو یار ایک چھڑ دیں گے. اپنی فٹنس کے دوران پھر فلیش جوانی میں چھوڑ دیا سر. اسی لیے چھوڑا کہ ان 13 سے 12 سالوں کے بیچ میں اب مجھے پسا جانا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے؟ ایسی مل جائے گی. آج توبہ کی صبح جنت میں چلے گئے؟ نہیں نہیں، ایسی نہیں ملتی. آج توبہ کی صبح جنت میں چلے گئے؟ ایسے نہیں ملتی بھائی. توبہ کرنے کے بعد ایک اسٹرگل ہے. پالوس رسول نے توبہ کی، اسٹرگل سے زندگی گزاری، محنت کی. سب سے زیادہ 1/3 حصہ پالوس رسول کا لکھا ہوا ہے بائبل نئے عہد نامے میں. 1/3 1/3 آف دا گاسپل نئے عہد نامے کا 1/3 حصہ پالوس رسول نے لکھا ہوا ہے. لیکن پالوس رسول اپنے گناہ کے بارے میں، گناہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آج جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، گناہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس المیہ نے کیا کیا؟ اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو پیدائش پہلا باب 27 اور 28، پیدائش پہلا باب 27 اور